ہے۔ چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے یہ 6 نمبر تک کر لیا تھا، اب یہ 7واں جو جملہ ہے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا ہمت فرما لیں ذرا۔ جی جناب، کون کرے گا؟ شروع کرے اس کو پڑھنا۔ 7واں جملہ ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من جی حضرت أين من أين هؤلاء الأموال الجدد؟ امال الجدد، ٹھیک ہے نا؟ أموال الجدد ہاں ہاں، یہ اس کو ہم پڑھیں گے من اینا، ٹھیک ہے نا؟ من أين؟ ہاں، یہ من من أين؟ اینا کب کس چیز کے لیے آتا تھا؟ یاد آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو۔ جی، اینا جی تو ہے کہاں، اور من اینا کا مطلب یہ ہوگا کہاں جی سے؟ کیا؟ جی کہاں سے۔ ہؤلاء العمال، عمال عامل کی جمع ہے، عامل کہتے ہیں مزدور کو، تو یہ عمال تو اس کا بن گیا۔ الجدد جدید کی جمع ہے۔ اب کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی نئے کام کرنے والے کہاں سے ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ جی من این ہؤلاء العمال الجدد، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو العمال الجدد ہے یہ مرکب ہے، مرکب کہتے ہیں دو الفاظ کے مجموعے کو، اور کون سا مرکب ہے؟ موصوف صفت بن کر، ٹھیک ہے نا؟ من این اصل میں تھا کہ ہؤلاء العمال الجدد، اگر آپ اس کو سوالیہ جملے سے خبریہ جملے کی طرف لانا چاہیں، اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ہؤلاء الجدد مثال کے طور پر، اب جواب کیا دیں گے؟ اس کا سوال ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہؤلاء العمال الجدد من، مثال کے طور پر کہتے ہیں من الپاکستان، یا من الہندی، یا اب کہتے ہیں من سوریہ، من الیمنی،
कुछ भी आप लगा सकते हैं। अब ये जुमला बनेगा इस तरीके से, हाउला उम्मालुल जुदुदु मिनल पाकिस्तान, ठीक है ना जी। ठीक। अब 8वें पैरा जाइएगा जी। हल फी हाजल दुकानी दुकानिल जदीदी लहमुन ताज ताज ताजुज ताजुजुन ताजीजुन, ताजिजुन। जी जी। क्या दुकान में हल फी इस, हाजल दुकानिल जदीद, जी क्या इस दुकान में है, इस नई दुकान में है लहमिल ताजिज यानी गोश्त मुर्गे का ताजा गोश्त। लहमुल ताजिज में ताजिज, ताजिज का मतलब है ताजा, ताजा ताजा। लहमुन अच्छा, ताजिज कहते हैं, ताजा गोश्त। फ्रेश अब क्या फ्रेश मीट। तर्जुमा, हाँ हाँ फ्रेश मीट एग्जैक्टली। क्या इस दुकान में नया, यानी ताजा नई गोश्त है, दुकान में इस नई, हाँ इस नई दुकान में ताजा ताजा गोश्त है। तो गोश्त अभी, है। अब जैसे मैंने बताया था, आपने सही पढ़ा इसको बिल्कुल, कि ये फी का असर कहाँ जाहिर होगा, जी, इन दुकान पर। दोनों को। जी। हाँ अब ये दुकान पर जाहिर होगा, दुकान के मौसूफ है, तो अल जदीद उसकी सिफ्त है। कौन सी दुकान, नई दुकान। तो हल फी हाज़ा दुकान अल जदीदी लहमुन ताज़िजुन, ताज़ा गोश्त है। अब इसका जवाब आप देंगे तो क्या कहेंगे। अब अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं कि जी हाँ इस दुकान में ताज़ा गोश्त है, तो क्या कहेंगे जी। नाम फिल फिल हाजल दुकानिल जदीदी लहमुन ताजिज। हाँ, अब आपने इसका जुमला माशाल्लाह बना लिया कि नाम फी हाज़ा दुकान जदीद लहमुन ताज़िजुन। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि नहीं, इस दुकान में ताज़ा गोश्त नहीं है। अब अगर आप कहना चाहते हैं कि इस दुकान के अंदर ताज़ा गोश्त नहीं है, तो आप क्या कहेंगे। या तो नाम की जगह ला लगा देंगे कि ला फी हाजल दुकान, या ला के बाद एक और आता है, हमने पीछे पढ़ा था शायद, लईसा। ला। अब लईसा आ जाएगा, लईसा फी हाज़ा दुकान जदीदी, ठीक है ना, फी हाज़ा दुकान जदीदी, लईसा फी हाज़ा दुकान जदीदी लहमुन ताज़िजुन, ठीक है ना, लहमुन ताज़िजुन, इस नई दुकान के अंदर ताज़ा गोश्त नहीं है, ठीक है ना। आगे चलिएगा, 9 नंबर कीजिएगा। ला हाजल ला हाजल अमरतुल फकीरतुल ये इब्न ली है, ली ये हाजल, सॉरी जी, हाँ ली जी, हाजल ली हाजल हाजी ही, ली हाजिहिल मरअतुल फकीरतु फकीर मरअतिल फकीरती इब्न सालिह। जी। अब देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिहाजिल मरअतिल फकीरती, लाम का मतलब क्या है, पीछे गुजरा है। लाम का मतलब क्या आता है जी। ली- लाम जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ही है ना, तो जी, अब ये उनके लिए है लिल्लाही, जी। हाँ क्या लिहाजिल मरअतिल, जी नहीं क्या नहीं है सवाल, ये जुमला है। जी जी। यहाँ पे आप इसको करें, इसको तर्जुमा करें, लिहाजिल मरअतिल फकीरती जी। मरअतिल फकीरती होगा फकीर की लड़की, नहीं, फकीर की फकीर लड़की नहीं, यहाँ गरीब पे ये लड़की। मौसूफ सिफ्त है। अब देखिए, दो चीजों में फर्क है। अच्छा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एक है मरअतुल फकीरती, इसमें दोनों चीजों में मरअतुल फकीरती, या मरअतुल फकीरी या मरअतुल फकीरती। अब इसका तर्जुमा आप करेंगे फकीर औरत की लड़की या फकीर औरत की औरत, ठीक है ना। मरअ का जी, मतलब औरत है, और एक है अल मरअतुल फकीरतु या अल मरअतुल फकीरती। अब ये गरीब क्या, ये औरत। मौसूफ सिफ्त है, गरीब जी औरत। अब इसमें दोनों में फर्क है ना, ये जी मुजाफ जी। मुजाफ इलैह है जिसमें निस्बत होती है, ठीक है ना। ये मुजाफ मुजाफ इलैह है जिसमें निस्बत होती है। और मरअतुल फकीरती ये उस तरीके से, जैसे किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। अल मरअतुल फकीरती, ये दोनों मौसूफ सिफ्त है, तो ये फर्क आ जाएगा। तो लिहाजिल मरअतुल फकीरा का तर्जुमा क्या करेंगे।
اس غریب عورت کا باپ کیا یہ ابن غریب عورت الصالح، جی، نہیں، یہ یہ کیا کیا کس چیز کا آپ نے سوال کس کا ترجمہ کیا؟ یہ جو کیا ہے یہ کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ جی، کیونکہ سوال کے لیے تو کچھ بھی کوئی حرف نہیں ہے یہاں پہ نا، سوال کے لیے کوئی حرف نہیں ہے۔ اب ایک ایک کو میں نے دیکھا پہلے بھی آپ حضرات سے کہا تھا کہ اگر آپ ایک ایک لفظ کو دیکھ کے چلیں گے نا تو ترجمہ آسان ہوگا، پورے جملے کو سامنے رکھ کے ایک اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے تو غلط ترجمے میں غلطی کریں گے۔ اس لیے پہلے لحاظ المرأۃ الفقیرہ اس کا ترجمہ کریں، لحاظ المرأۃ الفقیرہ کا ترجمہ کریں پہلے سے، اس غریب عورت کے لیے ہے، بس۔ اب اس غریب عورت کے لیے بس اتنا جی ترجمہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ ابن صالح کا ترجمہ کریں۔ یہ ابن صالح تو مذکر کے لیے آئے گا، ابن تو بیٹے کے لیے آپ ہوتا ہے، ترجمہ تو کریں، آپ کریں نا، ترجمہ تو کریں۔ ابن صالح صالح کا کا ترجمہ بیٹا، کا بیٹا صالح کیا صالح کا ترجمہ بیٹا، اگر صالح کا بیٹا ہوگا تو ابن صالح ہوتا، اگر صالح کا بیٹا ہوتا تو ابن صالح ہوتا۔ ابن صالح کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ موصوف صفت ہے، صالح بیٹا، نیک بیٹا۔ صالح بیٹا، نیک بیٹا۔ اب کیا ہاں، اب جملہ کیا بنے گا؟ اب پورے جملے کا ترجمہ کریں، اب آسان ہے۔ کیا اس غریب عورت کا ایک نیک دیکھیں بیٹا پھر ہے؟ آپ نے نہیں کیا، ہاں اب ایک لگا دی، آپ یہ نے ہو گیا کیا کیوں اس لگایا؟ آپ ہاں نے جی یہ جو صالح سوال کر عورت رہے کے ہیں لیے ہاں سوال کس چیز کا لگا رہے ہیں؟ ہاں پہلے یہ میرا تو اس سوال کا آپ سوال ہاں کس جی چیز کا کر رہے ہیں؟ جو ہاں سوال بار صحیح، بار کر رہے ہیں یہ کیا لگا رہے ہیں، کس چیز کے لیے لگا رہے ہیں؟ دیکھیں حل آ ما اینا من کچھ بھی نہیں ہے نا سوال کے لیے، کوئی بھی جی حروف جی سوال کے لیے نہیں ہے، تو پھر آپ سوال کا لگا کیوں رہے ہیں اس کے اوپر؟ جی، تو کیا اس کا ترجمہ یہ کریں ہوگا گے؟ کہ اس کے لیے صالح بیٹا ہے، اس مطلب ہاں اس غریب اب یہ عورت عورت کا ترجمہ صحیح، ایک غریب صالح عورت کے بیٹا لیے۔ ہے، ہاں اب ترجمہ صحیح بنا رہا ہے، لحاظ المرأۃ الفقیرۃ ابن اب دیکھیے دوبارہ آئیے گا، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، آج دوبارہ اس کو ریپیٹ ہم کر رہے ہیں کہ لحاظ المرأۃ الفقیرۃ، اب یہ حاضی ہی کیا ہے؟ میں نے اس کو تھوڑا سا ایک منٹ دیجیے گا، میں اس کو اسکرین شاٹ لے کے نا بھیج دیتا ہوں۔ اچھا جی، اچھا اب آئیے گا دوبارہ سے اس کے تھوڑی سے نا ہم اس پہ آتے ہیں، پہلے وائٹ بورڈ پہ آ جاتا، وائٹ بورڈ پہ اس کو سمجھے۔ اچھا یہ دیکھیے گا، اب یہ جو لفظ ہے نا یہاں پر سب سے پہلے دیکھیے گا ہاذہ المرأۃ، یہ دو الفاظ کا کنیکشن ہے۔ اجاز بھائی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ کلیئر ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جی اچھا جی، ہاذہ المرأۃ، اب دیکھیے یہ دو الفاظ کا جو کمبینیشن تھا اس کو ہم کہتے تھے یہ ایک اسم اشارہ ہے، اور دوسرا جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دو چیزوں کا کنیکشن ہے، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں ہم نے تیسری چیز لگائی المرأۃ الفقیرۃ، اب یہ دو کمبینیشن کے ساتھ تیسرا کمبینیشن بنا، المرأۃ کیا ہے؟ موصوف ہے، اور یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، المرأۃ الفقیرۃ، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اچھا ان کے ساتھ چوتھی چیز لگی، وہ کیا ہے؟ یہاں پہ لام لگ گیا، لی۔ اب یہاں پہ جب لام لگا تو اس کا اثر کہاں ظاہر ہوگا؟ یہ المرأہ پہ ظاہر ہوگا، تو یہ اب نے اس کا ضمہ کو ہٹایا اور کیا بن گیا؟ کسرہ۔ اور الفقیرۃ جو کہ صفت ہے، تو اب یہ موصوف، اب صفت اپنے موصوف کے مطابق چلتی ہے، تو یہاں پر بھی کیا آ گیا؟ نیچے آ گیا۔ اب اس کا ترجمہ یہ جو سارا کا سارا اس کو ہم کہتے ہیں یہ حروف جارہ میں سے ہے، حرف جار ہے یہ، یعنی حرف جار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کرتا ہے۔ وہ تیسری ہم نے پڑھ لیا تھا کہ تین حالتیں ہیں اسم کی، پہلی حالت کو ہم مرفوع کہتے ہیں،
دوسری حالت کو ہم منصوب کہتے ہیں اور تیسری حالت کو ہم مجرور کہتے ہیں. اب یہ اس کا اثر یہاں ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ باقی چیزیں سارے کی ساری مل کر حرف جارہ کے لیے کیا بن جائے گی؟ مجرور. اچھا, اب یہ جار مجرور کا جو مرکب ہوتا ہے یہ جب شروع میں آئے گا تو ہمیشہ ہم اس کو خبر بناتے ہیں. میں کل تفصیل سے چل رہا تھا بات. اس کو جب یہ جملے کے شروع میں آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ خبر مقدم ہے. یعنی خبر کی جگہ تو بعد میں آتی ہے, لیکن چونکہ اس کو پہلے لائے تو اس کو ہم خبر مقدم کہتے ہیں. اب آئیے گا, اب اگلا لفظ ہے کہ اس عورت کے لیے کیا ہے؟ ابن. اگر اتنی بات ہوتی تب بھی بات کافی ہو جاتی, جملہ مکمل ہو جاتا. اس کو ہم کہتے ہیں, میں نے بتایا تھا کہ جار مجرور جب شروع آ جائے اس کو خبر بنائیں گے اور دو چیزوں سے مل کے جملہ بنتا ہے. وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اس کو ہم جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں. تو یہ مبتدا ہے, یعنی جس کے بارے میں بتانا مقصود ہے کہ ایک بیٹا ہے. تو اس فقیر عورت کے لیے ایک بیٹا ہے, تو جملہ مکمل ہو جاتا. لیکن کیسا بیٹا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ صالح, نیک بیٹا ہے. تو گویا کہ یہ دونوں بھی کیا ہے؟ موصوف صفت ہیں. اب یہ آگے اس طرح سے جملہ مکمل ہوا. تو یہ مبتدا کو ہم کہتے ہیں مؤخر ہے. مبتدا مؤخر کیوں ہے؟ کیونکہ بعد میں آ رہا ہے. ورنہ مبتدا وہ ہوتا ہے جس سے جملہ شروع ہوتا ہے یا جس چیز کے بارے میں آپ نے کوئی بات بتانی ہوتی ہے. تو بالآخر جو جملہ ہوتا ہے وہ دو چیزوں پہ آ کے ختم ہوگا, کہ شروع کہاں سے ہوا اور خبر کہاں ہے اس کی. بالآخر دو چیزوں پہ آ کے یہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے کہ یہ مبتدا مؤخر ہے. یہ اس کو تھوڑا سا, یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہمارا اب جو ایکسرسائز چل رہی ہے یہ ذرا بہت کریٹیکل ہے. جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ اس کی بیس تھی, وہ اس چیز کے لیے یہاں کے لیے بیس تھی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی, اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہے تو آگے چلتے ہیں, نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھ لیں دوبارہ سے. جی حضرت آگے چلیں. جی آگے اچھا جی, میں دوبارہ سے گزارش کروں گا کہ جب ہم اس کو ترجمہ کر رہے ہیں نا, تو ابھی اس وقت جس وقت ہم جس سٹیج پر ہیں ایک ایک لفظ کو دیکھیں. اگر آپ اس کو وہ کرنے کی کوشش کریں گے نا اندازے سے, پورے جملے کو دیکھ کے اندازے سے کوشش کریں گے تو اس میں پھر کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمی رہ جائے گی. چلیے جی, اب آگے اس کو جی. اچھا یہاں پر جی چلے, اس میں میں اس کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کیونکہ اس کو کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا. یہ ہم فعل سے شروع ہو رہا ہے لفظ, یہ جملہ شروع ہو رہا ہے فعل سے. عقل تو اصل میں کیا تھا؟ عقلہ. میں نے بتایا تھا اس کے, اس کو بھی چلے میں اس کو نا میں ایک منٹ ادھر ہی کرتا ہوں, اس کو وائٹ بورڈ پر ہی کرتے ہیں تو یہ ذرا بات واضح ہو جائے گی. اچھا جی, اب عقلہ فعل ہے ماضی. اب ماضی کا ہم نے پڑھا تھا. اگر ہم کہتے ہیں عقلہ کا مطلب ہوگا اس ایک آدمی نے کھایا. عقلہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اب اگر اس کے آگے ہم لگا دیں الف تو کیا بن جائے گا؟ عقلہ ان دو آدمیوں نے کھایا. پھر کیا بن جائے گا؟ عقلو ان لوگوں نے کھایا. ٹھیک ہے, عقلت اس ایک عورت نے کھایا. عورت نے کھایا. عقلت. پھر عقلتا. ٹھیک ہے, یہ اللہ اس کو کیا ہو گیا؟ عقلتا ان دو عورتوں نے کھایا. عقلنا ان عورتوں نے کھایا. ٹھیک ہے, اب یہاں تک تو تھا غائب کا. مخاطب کے لیے آ جاتے ہیں, عقل تھا تم نے کھایا. ٹھیک ہے نا, عقل تھا تم نے کھایا. عقل تما تم دو مردوں نے کھایا. عقل تم تم لوگوں نے کھایا. عقل تھی عقل تما
اکلتن، اکلتی، اکلتو ہے میں نے کھایا، ٹھیک ہے نا، اکلتو اور اکلنا ہم نے کھایا. اچھا یہ پیٹرن چلتا ہے ماضی کے جو سمپل وربز ہیں یا سمپل افعال ہیں ان کا یہ پیٹرن چلتا ہے، جس میں یہ جو آخری دو ہیں یہ متکلم کے لیے فرسٹ پرسن کے لیے آتے ہیں، یہ متکلم کے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ جو 6 ہیں یہ سیکنڈ پرسن کے لیے، اس کو مخاطب کا یا حاضر کا دونوں کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بیسیکلی سیکنڈ پرسن ہے. تم نے کھایا یا تم دونوں نے کھایا، تم لوگوں نے کھایا، تم عورت نے کھایا، تم 2 عورتوں نے کھایا یا تم عورتوں نے کھایا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو پہلے 6 ہیں اس کو ہم غائب کی صیغے کہتے ہیں، اس کو آپ تھرڈ پرسن بھی کہہ سکتے ہیں، جو انگریزی میں آپ اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں کہ غائب آدمی کو اس آدمی نے کھایا. اچھا یہ چیزیں ہم تھوڑی سی میں نے کو پہلے بتائی تھی، یہ جب آپ کو سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے نا. اس میں ایک چیز کو آپ نوٹ کیجئے گا، ذرا امپورٹنٹ چیز ہے، توجہ دیجیے گا اس بات کی طرف، کیونکہ یہ بھی ہم جو ابھی میں بتانے لگا ہوں اس کا آگے چل کے جو ہماری ایکسرسائز ہوگی اس سے بہت امپورٹنٹ تعلق ہے. اچھا جی، اچھا اس کو تھوڑا سا توجہ دیجیے گا. یہ دیکھیے گا یہ جو 2 اس کے شروع کے جو 2 اس کے صیغے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، اکل اکلت. اچھا ان 2 کے اندر ویسے تو تقریباً جتنے یہ اس کے 14 صیغے، اکلا اکلا اکلو، اس کو تھوڑا سا ہم اس طریقے سے کیٹیگرائز بھی کر سکتے ہیں تاکہ ذرا ہر لفظ علیحدہ سے واضح ہو جائے. چلیں اب یہ 14 صیغے آپ کے واضح ہو گئے. اچھا ہر فعل کے اوپر اگر لفظ پہ غور کریں گے تو اس کے اندر آپ کو اس کام کے کرنے والے کے بارے میں کا مفہوم پایا جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اکلا، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اس ایک آدمی نے کھایا. تو گویا کہ جب آپ اکلا کہتے ہیں تو اس میں 2 مفہوم ہیں. ایک ہے کسی کام کا کرنا پایا جا رہا ہے، اکلا کا مطلب ہے کھایا، کتبہ لکھ لیں لکھا، ضربہ مارا، ٹھیک ہے نا، سجدہ سجدہ کیا، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ظلم ظلم کیا اس نے، نظرہ دیکھا، دخلا داخل ہوا، خرجہ نکلا، جتنے بھی آپ قامہ کھڑا ہوا، قعدہ بیٹھا، جتنے بھی افعال میں اس طریقے سے آپ لے کر آئیں گے اس میں 2 چیزیں پائی جا رہی، ایک ہے کام کا کرنا اور ایک ہے وہ فاعل کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس ایک آدمی نے کیا. جب ہم اکلا میں آئیں گے تو اکلا میں کیا ہے؟ اب اس میں بھی ہے کام کا کرنا، لیکن فاعل کون ہے؟ ان 2 آدمیوں نے کھایا. اکلو میں جب ہم آئیں گے تو ان لوگوں نے کھایا، تو اب اس میں کیا ہے؟ فاعل ان لوگوں نے کھایا، وہ لوگ فاعل ہیں جو کھانے والے ہیں. اکلت اب یہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اس ایک عورت نے کھایا، اکلتا ان 2 عورتوں نے کھایا، ٹھیک ہے نا. اکلنا ان عورتوں نے کھایا. اب یہ فاعل کا مفہوم اندر موجود ہے، فعل کے، فعل اور فاعل دونوں موجود ہے. جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب آئیے گا میں ایک اور چیز کی طرف آتا ہوں. مثال کے طور پہ اب میں جملہ بناتا ہوں، اکلا سے ہی، اکلا کو لے کر چلتے ہیں فی الحال، ٹھیک ہے نا. اکلا زید. اب یہاں پہ ایک اور کام یہ ہوا کہ فاعل لفظ میں ظاہر ہو گیا. کبھی کبھار مثال کے طور پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید اکلا. اگر ہم زید اکلا اور اکلا زید میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں یہ فرق ہے. ترجمے میں بظاہر فرق محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ اکلا زید مطلب زید نے کھایا اور زید اکلا مطلب کہ زید نے کھایا. اب فرق تو کوئی نہیں ہے، لیکن گرامیٹیکلی فرق ہے. وہ اس وجہ سے کہ جب آپ کہتے ہیں زید اکلا تو زید فاعل نہیں ہے،
فاعل اکلا کے اندر جو مفہوم ہے اس ایک آدمی نے کھایا، وہ فاعل ہے اس کا. اور جب آپ کہتے ہیں اکلا زیدن تو اکلا فعل ہے اور زیدن اس کا فاعل ہے. اچھا زیدن جب فاعل ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. مرفوع کا مطلب کیا ہوگا کہ اس پہ ضمہ آئے گا. چلے یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اگلی جو بات بتانے لگا تھا، امپورٹنٹ بات ہے، توجہ دیجیے گا ذرا. وہی بتانے لگا تھا کہ جب فعل کے ساتھ کیا ہوتا ہے فاعل، اور تیسری چیز ہوتی ہے مفعول، جس پہ کسی فعل کا اثر ظاہر ہو. ٹھیک ہے نا، جس کو ہم انگریزی میں آبجیکٹ کہتے ہیں اور فاعل کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں اور فعل کو ہم ورب کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آبجیکٹ سبجیکٹ اور ورب کہتے ہیں. اب یہ جب مفعول ہوتا ہے یہ منصوب ہوگا، یہ منصوب ہوگا. مثال کے طور پہ زید نے کھایا، کیا کھایا؟ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں خبزن. اب یہ خبزن اب ترجمہ کیا کریں گے؟ زید نے روٹی کھائی. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم اس کو حذف بھی کر دیں نا، لفظ زید کو حذف کر دیں، مائنس کر دیں اس کو، تو اگر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اکلا خبزن، اس ایک آدمی نے روٹی کھائی. تب یہ خبزن پھر بھی مفعول ہی رہے گا، اور فاعل کہاں ہے؟ اکلا فعل کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کبھی کبھار فاعل ظاہر ہوگا اور کبھی کبھار فاعل ظاہر نہیں ہوگا. یہ ساری کی ساری بات. اب خلاصہ کیا نکلا کہ جہاں جملہ فعل سے شروع ہو اس کو ہم کہتے ہیں جملہ فعلیہ. دو جملے اب ہم نے پڑھ لیے، ایک جملہ فعلیہ ہے، ایک جملہ اسمیہ ہے. اچھا جملہ اسمیہ بالآخر دو چیزوں سے بنتا ہے جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، مبتدا خبر. شروع میں نے صرف اتنا بتایا کہ یار یہ معرفہ یہ نہ کرا، بس زیادہ باتیں لمبی باتیں نہیں بتائیں آپ کو، تاکہ مبتدا خبر آپ اصطلاحات میں پھنس جائیں گے. تو شروع میں نے نہیں بتائی آپ کو. اب بتا رہا ہوں کہ جملہ اسمیہ دو چیزوں سے بنتا ہے، مبتدا اور خبر سے، جو ہم پڑھ رہے ہیں. جملہ فعلیہ فعل پلس فاعل، اور مفعول کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن مفعول ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا، لیکن فعل فاعل لازمی ہوگا. تو جو جملہ فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ ہوگا، جو جملہ اسم سے شروع ہو مبتدا خبر ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب جیسے زید اکلا جملہ اسمیہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اسم سے شروع ہوا. اور اکلا زید خبزن کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ یہ فعل سے شروع ہوا، اکلا سے. جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب آئیے گا اس جملے کی طرف جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے. اب اس جملے کی طرف جو ہم آ رہے تھے کہ وہ ہم جملہ پڑھ رہے تھے، وہ جملہ کیا تھا؟ اچھا جی ایک منٹ دیجیے گا مجھے ذرا. اب یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اب یہ ہم اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ہم اس کو اکلت بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اکلت کا مطلب ہوگا اس عورت نے کھایا. ہم اس کو اگر اعراب نہ لگے ہوں تو عقل تا بھی پڑھ سکتے ہیں. عقل تا کا مطلب بنے گا کہ تم نے کھایا. ہم اس کو عقلتی بھی پڑھ سکتے ہیں. عقلتی پڑھیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم عورت نے کھایا. اس کو ہم عقلتو بھی پڑھ سکتے ہیں. عقلتو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے کھایا. اگر ہم اس کو عقلتو پڑھیں گے تو کیا ترجمہ بنے گا؟ میں نے کھایا. اب ان سارے صورتوں کے اندر فاعل موجود ہے. عقلت وہ عورت، عقلتا تم مرد، عقلتی تم عورت، عقلتو میں فاعل موجود ہے. کیا کھایا؟ تفاحتن لذیذتن. تفاحتن. اب یہ تفاحتن کیوں؟ اب یہ پتہ چل گیا کیونکہ یہ مفعول ہے. اور لذیذتن کیونکہ صفت ہے. کس قسم کا سیب کھایا؟ لذیذ. تو صفت کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ اس کا موصوف منصوب ہے. یہ بات ہم پڑھتے آئے ہیں، بار بار سامنے آ رہی ہے کہ موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے اگر موصوف مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہے،
موصوف واحد ہے اس کی صفت بھی واحد ہے، موصوف منصوب ہے اس کی صفت بھی منصوب ہے۔ تو عقل، اب اکلت تفاحۃ لذیذۃ کا ترجمہ بنے گا اس عورت نے ایک مزیدار سیب کھایا۔ اکلت تفاحۃ لذیذۃ کا مطلب بنے گا تم نے ایک لذیذ سیب کھایا۔ اکلتی تفاحۃ لذیذۃ کا مطلب بنے گا تم عورت نے ایک لذیذ سیب کھایا۔ اکلت تفاحۃ لذیذۃ کا مطلب کیا بنے گا کہ میں نے ایک لذیذ سیب کھایا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اب آتا ہے شریبت۔ اچھا شریبت اگر پڑھیں گے تو مطلب بنے گا اس عورت نے پیا۔ اگر اس کو ہم پڑھیں شربتا، شربتا کا مطلب کیا بنے گا تم نے پیا۔ شربتی کا مطلب کیا بنے گا تم عورت نے پیا۔ شربتو کا مطلب کیا بنے گا میں نے پیا۔ اچھا کیا پیا تو کہتے ہیں کہ ما ان۔ اب یہ ما ان کیوں ہو گیا، اب یہ سمجھ میں آگے بات، کیونکہ یہ کیا ہے مفعول ہے، اور کیا آگے اس کی صفت آ رہی ہے باردن، پانی بھی کیسا پیا ٹھنڈا پانی پیا۔ تو اب یہ شربت ما ان باردن کا مطلب بنے گا اس عورت نے ٹھنڈا پانی پیا۔ شربتا ما ان باردن کا مطلب بنے گا کہ تم ایک مرد نے ٹھنڈا پانی پیا۔ شربتی ما ان باردن کا مطلب بنے گا کہ تم عورت نے ٹھنڈا پانی پیا۔ شربتو ما ان باردن کا مطلب بنے گا کہ میں نے ٹھنڈا پانی پیا۔ تو یہ اس طرح سے، وہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ فعل فاعل مفعول کا ہم نے پہلے نہیں پڑھا تھا، اب پڑھ لیا ہے، آگے جہاں بھی آئے گا انشاءاللہ آسانی ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا یہ جتنی تقریر میں نے کی اس میں سے کون سی بات ایسی جو نہیں سمجھ میں آئی؟ ابھی روک لیں مجھے یہاں پر جی۔ اب بھی جہاں آراب نہیں لگے ہوں گے، وہاں حرکات نہیں لگی ہوں گی، ہاں وہاں کس طرح سے ہمیں پہچان ہوگی کہ یہ کس؟ اب یہ میں نے اسی لیے آپ کو بتایا، اب آتے ہیں ہم اسی کے اوپر نا، اسی جملے پہ آتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ ساری گفتگو شروع کی تھی، وہاں اسی کے لیے پریکٹس ہے، کیونکہ وہاں پہ بغیر پریکٹس کے اب آپ جس کو کہتے ہیں ہٹ اینڈ ٹرائل، ہٹ اینڈ ٹرائل کے طریقے سے آپ کو آہستہ آہستہ پریکٹس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا یہاں پہ نا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آ گیا جملہ جو ہم کر رہے تھے، یہ جملہ 10 نمبر کا جملہ آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیے گا یہاں پہ، اب آپ کے اگر کوئی بھی نکالیں گے نا، اکلت نکالیں یا اکلتا نکالیں یا اکلتی نکالیں، اکلتو نکالیں، تو ترجمہ ٹھیک بن جائے گا۔ یہاں پہ ہر ایک کی آپشن موجود ہے کیونکہ ایک ہی جملہ ہے، ورنہ اگر کوئی پیراگراف چل رہا ہے، کوئی آدمی اپنے بارے میں بتا رہا ہے تو پھر یہاں پہ اکلتو پڑھیں گے، اور اگر کوئی آدمی دوسرے سے کہہ رہا ہے تو پھر اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مذکر سے کہہ رہا ہے تو اکلتا پڑھیں گے، اگر وہ مؤنث سے کہہ رہا ہے تو اکلتی پڑھیں گے، یا کسی پیراگراف ایسا چل رہا ہے جس میں کسی واحد مؤنث کے بارے میں بتایا جائے تو اکلت پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا، سیاق و سباق سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اکلتو، میں نے کھایا، کیا کھایا؟ تفاحتن لذیذتن، ایک مزیدار سیب۔ وشربتو، اب چونکہ پہلے میں اکلتو کیا تو یہاں پر بھی کیا کریں گے شربتو، اور میں نے پیا۔ عصیرن، عصیر کہتے ہیں اس کو جوس کو، عصیرن باردن ٹھنڈا جوس۔ چلیے جی یہ بھی ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں ہم، اس میں سے 1 منٹ کیجیے گا ذرا۔ اچھا جی آگے چلیے گا، اب یہ کر لیں، اب یہ 11واں کر لیجیے گا، آسان ہے یہ بھی جی۔ جی فرحان بھائی آپ تھوڑا سمت کیجیے گا جی جی۔ هذه الفتاة الهندية صالحة تقية تقیتن، جی تقية اب یہ آسان ہے، ہاں اس کا ترجمہ آسان ہے، کیجیے گا۔ یہ ہندی نوجوان لڑکی، نوجوان لڑکی کے لیے یہ ہندوستانی نوجوان لڑکی جی نیک اور متقی ہے،
متقی ہے. جی. یہ حاضر نوجوان بتات الہندیت. لڑکی. ہاں جی یہ نوجوان ہندی لڑکی یا یہ نوجوان ہندوستانی لڑکی، ہندوستانی بھی جی کہہ سکتے ہیں، یہ نوجوان ہندوستانی لڑکی نیک متقی ہے. ٹھیک ہے نا، متقی. یہ نوجوان ہندوستانی لڑکی یہ نیک متقی ہے. جی آگے چلیے گا. هل هذه الطفلة شريرة للأستاذ الجديد. جی یہ شریر بچہ نئے استاد کا بیٹا، نئے استاد کا ہے کے لیے ہے. ابھی شروع میں حل آ گیا، اب غور کیجیے گا دوبارہ سے. ابھی شروع میں حل آ گیا. کیا اس کا مطلب کیا جی جی اب یہ سوال کے لیے، حل سوال کے سوال ہو لیے ہے. گیا؟ اب جو طفلہ، کیا یہ طفل کہتے ہیں جی بچے کو، اور طفلۃ مؤنث ہے. تو حل حاضی اور یہ حاضی بھی اس میں اشارہ مؤنث کے لیے جی آ رہا ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اب دوبارہ یہ دیکھیے گا. شریر بچی، کیا یہ شریر بچی نئے استاد کی ہے؟ جی بس جزاکم اللہ خیر. کیا یہ نئی کیا یہ شریر بچی نئے استاذ کی ہے؟ حل حاضی طفلۃ الشریرۃ للاستاذ الجدید. جی جی آگے چلیے گا. ایک منٹ دیجیے گا ذرا، اس کو نکال دو. ان شاء اللہ ابھی فی الحال اسی پہ ہم نے تھوڑا سا زور دینا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آگے چلیے گا. یہ 13 نمبر کا کیجیے گا. جی کون کرے گا بھائی؟ ہمارے 2 حضرات ہی جو ہمت کر رہے ہیں، باقی ساتھی خاموش ہیں. باقی ساتھی بھی تو کوئی ہمت فرمائے بھائی ذرا. جی کون کرے گا بھائی؟ جلدی کریں جو بھی کرنا ہے. تو کدھر جی جناب. فی العیادۃ القریبۃ طبیبۃ حاذقہ. جی طبیبۃ حاذقۃ. عیادت سے مراد، ہاں عیادت سے مراد یہاں پہ کلینک ہے. اب باقی ترجمہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. حاذق تو ہمارا اردو میں بھی بولا جاتا ہے. جو لفظ حاذق ہے یہ تو ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے. جی اس قریبی کلینک میں ایک ماہر فیمل ڈاکٹر ہے. جی ہاں، فی العیادۃ القریبہ. اچھا یہاں پہ اب اس جو ہے ترجمہ، وہ چونکہ حاضی ہی نہیں ہے نا. اگر یہاں پہ حاضی ہی ہوتا تو ہم اس ترجمہ کرتے. تو یہاں پہ نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ فی العیادۃ القریبۃ، قریب کی کلینک میں، یعنی قریب کی اب القریبہ یہ صفت ہے عیادہ کی. اب یہاں پہ وہی بات آ گئی. فی العیادۃ القریبہ بالآخر کیا بن رہا ہے؟ جار مجرور بن رہا ہے. جو فی ہے یہ اس کو مجرور کر رہا ہے، عیادہ کو، لفظ عیادہ کو مجرور کر رہا ہے. اور یہ جملے کے شروع میں آ گیا، اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ خبر. یہ میں نے بتایا تھا کہ جب بھی جار مجرور آ جائے، قرآن حکیم میں کئی دفعہ آتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح جب بھی آئے گا تو اس کو ہم خبر بنائیں گے. طبیبۃ حاذقۃ یہ بھی موصوف صفت ہے. موصوف صفت نیچے کیا بنے گا؟ مبتدا. یہ مبتدا بن جائے گا. تو اب یہ فی العیادۃ القریبۃ طبیبۃ حاذقۃ، طبیبۃ حاذقۃ. جی آگے چلیے گا. آگے کون کر؟ آگے بھی آپ ہی کر لیں احسن بھائی. السعاری اسعار. السعار ہاں السعار مرتفعۃ. 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 جی السعار مرتفعۃ فی هذه السوق الجدید. جی فی هذا السوق بہت کم ہو الجدیدۃ. گئی ہے، جی آواز نہیں آ رہی؟ بہت نہ ہونے کے جی برابر ہے. آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ السعار جی آ رہی بہت بات. کم. جی الاسعار کا مطلب ہے قیمتیں. سعر یہ عربی زبان میں آپ اکثر کسی چیز پہ پرائس کی جگہ پہ لفظ سعر لکھا ہوا دیکھیں گے. الاسعار یہ اس کی جمع ہے. اچھا یہاں پہ وہ ایک اور پرانا سبق مرتفع دوبارہ یاد کیجیے گا
کہ جب عربی زبان میں جب جمع ہو اور مکسر غیر عاقل کی ہو تو اس کو واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. یہ پیچھے ہم نے پڑھا بھی تھا کہ جب جمع مکسر ہو. الاسعار کیا جمع مکسر ہے. مرتفعاتن، اب یہ دیکھیں واحد مؤنث آ گیا. الاسعار مرتفعاتن کے اوپر بھی جملہ مکمل ہو سکتا تھا. قیمتیں بڑی ہوئی ہیں. مرتفع کا مطلب بڑی ہوئی. الاسعار مرتفعاتن، قیمتیں بڑی ہوئی ہیں. لیکن فی ھذا السوق الجدیدتی نے آ کے اس کو مزید واضح کر دیا. کہاں بڑی ہوئی ہیں؟ کہ یہ یعنی اس نئے بازار میں قیمتیں بڑی ہوئی ہیں. الاسعار مرتفعات فی ھذا السوق الجدید. ٹھیک ہے، اس نئے بازار میں قیمتیں بڑی ہوئی ہیں. اچھا جی آگے چلیے گا. یہ جملہ اس میں بنے گا. یہ بھی جملہ اس میں بنے گا. الاسعار سے شروع ہو رہا ہے نا. اسم کی علامت الف لام کا ہونا ہے. الف لام کا ہونا اور تنوین کا ہونا یہ دونوں اسم کے ساتھ خاص ہے. فیل نہیں ہو سکتا یہ. تو یہ جملہ اس میں بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ مبتدا ہے الاسعار. آپ سمجھیے گا کہ مرتفعاتن یہ الاسعار مبتدا ہے اور اس مرتفعاتن اس کی خبر ہے. بلکہ خبر ایک ہے اور فی ھذا السوق الجدید یہ اس کی دوسری، یعنی اب یہ اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے مرتفعاتن کی، کہ اس کی مزید ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کہاں پہ بڑی ہوئی ہے. خبر کی ایکسپلینیشن سمجھیے گا آپ اس کو. آگے چلیے. یہ آگے کون کرے گا بھائی؟ کریں شاباش. الطعام الشاکر. الطعام الطاعم الشاکر. شاکر. جی شاکر کل صائم صابر. ہاں کس یہ کاف بھی حرف وہ جارہ کی طرح ہے. یعنی ہر حروف جارہ کا مطلب وہ حروف جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہے. ویسے یہ جو الفاظ ہے نا یہ الفاظ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ الطاعم الشاکر. الطاعم الشاکر کا مطلب کیا ہوگا؟ الطاعم کہتے ہیں کھانے والا. الطاعم الشاکر کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ بھی موصوف صفت ہے. شکر. ہاں ایسا کھانے والا، ہاں جو شکر کرنے والا ہو، جو کھانا بھی کھاتا ہو اور کھانا کھا کے شکر بھی کرتا ہو. الطاعم الشاکر یعنی کھانا کھا کے شکر کرنے والا. کالصائم کاف آتا ہے تشبیہ کے لیے، یعنی کاف آتا ہے تشبیہ کے لیے جیسا ہے. کالصائم الصابری اب کیا بن جائے گا؟ اب اس ایسا کا جیسے ترجمہ روزے آسان. رکھتا صابر روزہ دار ہے. ہاں صبر کہا ایسے ہے جیسے کہ صابر روزے دار، یعنی ایسا روزے دار جو صبر کرنے والا ہے اس کی طرح ہے. الطاعم الشاکر کالصائم الصابری. یہ روزہ یعنی کھانا کھا کے شکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ صبر کرنے والا روزے دار. جی آگے چلیے گا. آگے پڑھیں. حاضل کرسی الصغیر. هذا الكرسي الصغير من خشب دي. ردی. ردی. جی ہاں ردی. حاصل. جی یہ اب کیجیے گا چھوٹی اس کا کرسی. ترجمہ. جی یہ چھوٹی کرسی خشب خشب الردی. کہتے ہیں لکڑی کو. خشب کہتے ہیں لکڑی کو. جی ردی کس کو کہتے ہیں؟ ردی کہتے ہیں، ردی جس کو ہم ردی کہتے ہیں نا تھوڑی سی ناکارہ، ردی کہیں گے ناکارہ چیز کو. من الخشب الردی یعنی یہ ناکارہ لکڑی سے ہے. ناکارہ لکڑی سے. حاضل کرسی الصغیر یہ چھوٹی کرسی. من الخشب الردی یہ چھوٹی کرسی. من الخشب الردی یہ ناکارہ لکڑی سے ہے. جی جی نکارا لکڑی سے. جی
آگے چلیے گا. آگے کی کون کرے گا ابھی؟ آپ باقی آزاد بھی ہمت فرمائے تھوڑی سی. جی جلدی ہو جائیں ذرا. جی چلیے. جی شفیق بھائی آپ کر لیں. جی جی آپ کر لیں. فرحان بھی آپ کر لیں. جی میں کر حل لوں. جی جی فرحان بھی کر لیں آپ. حل خادمۃ الامینۃ نظیفۃ ایضاً. جی یہ بھی سوال کے لیے آ گیا نا. جی جی کیا حل آگ. جی جی خادمۃ الامینۃ کیا یہ امینۃ یہ وہ امین کیا بھی اس میں آئے گا؟ خاتمہ امانت دار. ہاں امانت دار ہے. خادمہ اس وقت بیمار ہے. نہیں نہیں مریضہ نہیں ہے. نظیفہ. وظیفہ ہر وہ ہے. صاف یعنی جو امانت دار خادمہ ہے 5%. کیا وہ صاف ستھری بھی ہے؟ ایزن کا مطلب بھی آلسو کے معنی میں. کہ اب یہاں پہ حل خادمۃ الامینۃ کیا امانت دار خادمہ کیا امانت دار خادمہ نظیفۃ صاف ستھری ہے. صاف ایزن ستھری ہے. بھی یعنی آلسو کے معنی میں کیا وہ امانت دار تو ہے لیکن صاف ستھری بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں جو خادمہ امینہ ہے وہ صاف ستھری بھی ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ اب اس کا جواب کیا دیں گے؟ نام الخادمۃ امینۃ نظیفۃ. نظیفۃ ایزن. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ نہیں جو خادمہ امینہ ہے وہ صاف ستھری نہیں ہے، امینہ تو ہے متقی پرہیزگار تو ہے لیکن صاف ستھری نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ جی اب میں لکھ دیتا ہوں اس کا، آپ بتائیں. جی لا ہو جائے گا لا. اور اس کے لیے آتا ہے مؤنث کے لیے آئے گا لیست. ہاں لیست آئے گا کہ لیست الخادمۃ الامینۃ. اچھا اب یہاں پہ یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ اب لیست کی جو خبر ہوتی ہے نا یہ منصوب ہوتی ہے، تو یہ آئے گا نظیفتن آ جائے گا. لیست نظیفتن وہ صاف ستھری نہیں ہے. یہ آگے کا سبق ہے، ویسے آگے آ رہا ہے یہ سبق بھی ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو لیست الخادمۃ الامینۃ نظیفتن کہ جو خادم امینہ ہے وہ صاف ستھری نہیں ہے. لیسا آئے گا مذکر کے لیے لیسا اور مؤنث کے لیے لیست آئے گا. چلیے جی آگے کیجیے گا. آگے 18واں کریں. جی هذه سجادة الفارسية من صوف النائم. جی اب یہ ایک میں تھوڑا سا مٹا دوں ذرا نا، یہ ذرا مکس اپ ہو رہا ہے. جی هذه السجادة الفارسیہ. سجادہ تو کہیں گے قالین کو، ٹھیک ہے، اور فارسی کا مطلب تو ایران کا ہے. ایرانی قالین. تو اب یہاں پہ ترجمہ کیا ہوگا؟ هذه السجادة الفارسیہ. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ هذه السجادة الفارسیہ. جی یہ ایرانی قالین. یہ ایرانی قالین. اب الصوف کہتے ہیں اون کو یا جو بھی آپ اس کو کہیں گے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. الناعم کا مطلب نرم ہے، ٹھیک ہے نا. الناعم کا مطلب کیا ہے؟ نرم بھی ہو سکتا ہے. ویسے قرآن کی میں تو وجوہ یومئذ ناعمہ نعمت والا یعنی جس کے تر و تازہ بھی ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو خیر نرم و نازک بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. من الصوف الناعم یعنی نرم و نازک صوف سے ہے، ٹھیک ہے نا. هذه السجادة الفارسیۃ. هذه السجادة اب یہ یاد رکھیے گا کہ السجادة الفارسیہ موصوف صفت ہے. هذه کے ساتھ مل کر یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مبتدا بنے گا جس سے بات شروع ہو رہی ہے، جس کے بارے میں ایرانی قالین کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. تو یہ ایرانی قالین اب کیا ہوا اس ایرانی قالین کو؟ من الصوف الناعم. تو یہ نرم و نازک صوف سے بنا ہوا ہے، یہ اس کی خبر بن جائے گی. تو من الصوف
من الصوف الناعم، یہ کیا بن جائے گا؟ یہ خبر جس پہ آ کے جملہ مکمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، آگے چلیے گا. حاضل کماش الرخیص، جی، کماش الرخیص قماش کا خشن، مطلب کپڑے کا ہے. ہاں کپڑے کا ہے. تو رخیص کا مطلب سستا ہے. ٹھیک ہے نا. حاضل قماش الرخیص، جی یہ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ یہ سستا کپڑا. جی، خشن خشن کہتے ہیں جی کا مطلب ہوتا ہے کھردرا. جو کھردرا نہیں ہوتا، رف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. خشن کا مطلب کھردرے کا ہے. جی، خشنن جدن، جدن. جی جدن جی یہ سستا کپڑا بہت زیادہ رف ہے، کھردرا بہت ہے. زیادہ ہاں کھردرا ہے. ٹھیک ہے نا، جزاکم اللہ خیر. اب آگے چلیے یہ گا. خشن آئے یا خشن آئے؟ خشنن ہے، اس کو ہم خشنن خشنن پڑھیں گے. خشنن جدن پڑھیں گے. خشنن جدن پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، آگے چلیے گا. یہ خشنن جدن بھی مرکب توصیفی. مرکب تصریف توصیف ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرکب توصیفی ہوتا تو جدن ہوتا. لیکن اب یہ تاکید ہے، اس کو ہم صفت نہیں کہتے، اس کو ہم تاکید کہتے ہیں. لفظ جدن یہ تاکید بہت زیادہ کے لیے آتا ہے. یہ جدن ہمیشہ ٹھیک ہے منصوب ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جدن کو ٹھیک ہم جب بھی لاتے ہیں بطور تاکید کے لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آگے ٹھیک ہے. چلیے گا. للطالب، للطالب الجدید جی، البت، البت، علبہ، البت، علبتن البتن تن، ملیتن جی بالاقلام بالاقلام الملونی، ملونتی، ملونت، ملونتی. ملونت. اچھا، اب یہاں پہ جو مشکل الفاظ ہیں اس کو سمجھ لیں. علبہ کہتے ہیں جیسے ٹوکری نہیں ہوتی، کسی چیز کی ٹوکری یا جس میں آپ قلم وغیرہ رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو پین سٹینڈ ہوتا ہے اس کو کیا پین کہتے ہیں آپ؟ ہولڈر. پین ہولڈر. بیسیکلی علبہ کا مطلب ٹوکری کا ہے. تو جی اب ٹھیک. کہتے ہیں کہ ملیہ کا مطلب ہے بھرا ہوا. اقلام کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے. الملونہ کا مطلب ہے رنگین. ملونہ لون کہتے ہیں رنگ کو، ملونہ جو رنگین ہو. تو اب یہاں پہ جب آپ کو علبہ کا مطلب ٹوکری ہے اور ملیعتن کا مطلب بھرا ہوا ہے اور الملونہ کا مطلب رنگین ہے، جب ان تین الفاظ کا مطلب پتہ چل گیا تو اب یہ پورے جملے کا مطلب کیا بنے گا؟ للطالب الجدید. جی، اس کا ترجمہ اس کر لیں پہلے. اس نئے طالب علم کی ہے. اچھا، نئے طالب علم کے لیے. اب اس نہیں ہے. جی اگر یہاں جی پہ ہوتا نا لحاظت طالب الجدید، دونوں میں فرق جی کریں گے. اگر جی ہوتا لحاظت طالب الجدید تو وہ ترجمہ کرتے جو آپ کر رہے ہیں جی کہ اس نئے طالب علم کے لیے. لیکن حاضہ نہیں ہے، صرف جی لام آیا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس نئے طالب علم کے لیے. اس نئے طالب علم کے لیے. علبتن ملیعتن، اب اس کا ترجمہ کریں. علبتن ملیعتن، جی کیا بھری، مطلب ہوگا؟ جی بھری ہوئی ٹوکری. ہاں، بھری ہوئی ٹوکری. اب یہ کس چیز سے بھری ہوئی ہے؟ اب دیکھیے علبتن ملیعتن یہ مبتدا، اب جو میں نے بتایا تھا للطالب الجدید یہ جار مجرور بن گیا کیونکہ لام آ گیا نا. جب لام آ گیا تو اس نے طالب کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. لطالبو نہیں پڑھ سکتے تو لطالبو نہیں پڑھ سکتے تو کیا پڑھیں گے؟ لطالبی پڑھیں گے، الجدیدی پڑھیں گے. لطالب الجدید علبتن ملیعتن. علبتن ملیعتن کا مطلب کیا بنے گا؟ بھری ہوئی ٹوکری ہے. کس چیز سے بھری ہوئی ہے؟ اب یہ ہاں کس چیز سے بھری ہوئی ہے؟ رنگ، رنگ. ہاں رنگین قلم سے. اب دیکھیں بالاقلام ہے، یہ قلم کی جمع ہے لیکن مکسر ہے. جو مکسر کا مطلب بتایا تھا دوبارہ سن لیجئے گا کہ ہمارا جمع بنانے کا قاعدہ ہے کہ اگر جمع مذکر بنانی ہو تو واو اور نون کے ساتھ بنائیں گے، اور اگر جمع ہم نے اس کو مؤنث بنانی ہو تو الف اور تا کے ساتھ بنائیں گے. تو وہ جمع جو اس سے ہٹ کر آتی ہے اس کو ہم جمع مکسر کہتے تھے. تو اب یہ واو اور نون اور الف اور تا کے بغیر آ رہی ہے جمع،
تو بالاقلام، اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بالاقلام جمع مکسر غیر عاقل کی ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا لے کر آئے؟ صرف واحد مؤنث لے کر آئے. اس کو نوٹ کیجئے گا، واحد مؤنث صرف لے کر آ رہے ہیں. بالاقلام الملونۃ، یعنی رنگین قلم سے بھری ہوئی ہے. آگے چلیے گا. مطلب قلبۃ ملیۃ صرف موصوف بنے گا. صرف موصوف بنے گا. بالکل ٹھیک خبر ہے آپ نے. صرف موصوف ہے اور مبتدا مؤخر ہے. میں نے کہا تھا لطالب الجدید جار مجرور کو ہم خبر بنائیں گے، اور علبۃ ملیۃ کو ہم کہیں گے کہ یہ مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے نا. اور بالاقلام الملونہ یہ ملیٰ کی ایکسپلینیشن ہے. بھرا ہوا ہے نا، کس چیز سے بھرا ہوا ہے؟ تو ابھی بالاقلام الملونہ نے آ کر ملیٰ کو ایکسپلین کیا. تو جار مجرور یہ کام بھی کرتا ہے، ایکسپلین بھی کر رہا ہوتا ہے کسی چیز کو نا، کہ کس چیز سے بھرا ہوا ہے تو یہ وہ بھی اس کو ایکسپلین کر رہا ہے. جی یہ بھی صرف ہی بنے گی. اس کو صرف نہیں کہیں گے آپ، اس کو بیسیکلی آپ اس کو کہتے ہیں، اس کو یہاں پر یہ مختلف جگہوں پہ صفت بھی بن جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ ملیۃ کے ساتھ متعلق ہے. متعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو بس اتنا ذہن میں رکھیے گا تو باقی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی ان شاء اللہ آپ کو. جی آگے چلیے گا. فی المرجی نمبر جی جی کرنا فرمائیں. 21 فی المرجی بقرۃ سمینۃ و جی بقرۃ نجیفۃ نحیفہ، نحیفۃ. آسان ہے. سمینہ کا مطلب موٹی ہے، نحیفہ کا مطلب نحیف ہمارے اردو میں بھی ہے. مرج کا مطلب یہاں پہ چراگاہ ہے. مرج کا مطلب چراگاہ ہے. ٹھیک ہے نا. جی تو فی المرجی چراگاہ کا میں مطلب ہاں میں موٹی گائے ہیں اور کمزور گائے ہیں. کمزور گائے ہے. اب وہی والی بات، فی المرجی کیا ہوا؟ جار مجرور. فی نے آگے کیا کیا؟ المرج کو مجرور کر دیا. تو مجبور کر جار دیا. مجرور پہلے آئے گا تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کو کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے. تو بقرۃ سمینۃ یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. فی المرج بقرۃ سمینۃ، چراگاہ کے اندر ایک موٹی گائے ہے، وہ بقرۃ نحیفۃ اور ایک کمزور اور گائے ہے. ایک جزاک اللہ. کمزور گائے. اب دیکھیں آپ لوگ پریکٹس سے آپ لوگ چل پڑے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے. اب آگے چلیے گا. یہ دیکھیں یہ سب سے کریٹیکل ہوتا ہے اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے. اچھا بات میں آپ لوگوں کو باقاعدہ عربی پڑھا رہا ہوں. بعض کورسز ہوتے ہیں جس میں وہ آپ کو کچھ الفاظ رٹا دیتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے جی ہمیں قرآن سمجھ میں آ رہا ہے. بہت سے لوگ کورسز ہیں لیکن وہ آپ کو عربی نہیں پڑھاتے. آپ کو عربی جملہ خود سے بنانا نہیں آتا اس کے ذریعے سے، یا قرآن سے ہٹ کر کوئی دوسری عربی کتاب آپ نہیں پڑھ سکتے. میں آپ کو باقاعدہ عربی زبان پڑھا رہا ہوں، اس چیز کو نوٹ کیجیے گا. یعنی اب قرآن کے علاوہ بھی کوئی سی بھی آپ کتاب کھولیں گے تو اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی استعداد پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب یہ عربک زبان میں سب سے زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے کہ زیر زبر پیش نہ لکھا ہو اور آپ اس کو صحیح حرکات کے ساتھ زیر زبر پیش کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. آگے پڑھیے گا. آپ دیکھیے پڑھیے شاباش. جی پڑھیے. الساحل اجنبی. السائح الاجنبی. جی الساحل الاجنبی جی ذهب الى المتحف القدیم. جی. اب یہ السائح کہتے ہیں سیاح کو. سیاح ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے سیاح ہوتے ہیں گھومنے پھرنے والے. السائح اجنبی کا مطلب تو اجنبی ہے. ذاہب کا مطلب اجنبی جانے والا ہے. سیاح. جی اجنبی سیاح. جی. پرانے متحفی. متحف کا مطلب میوزیم ہے. متحف کا مطلب میوزیم. عجائب گھر یا میوزیم ہے. جی. پرانے عجائب گھر کی طرف گیا. اب پرانے عجائب گھر کی طرف گیا. یہ ٹھیک ہے. یا اجنبی سیاح ذاہب. پرانے ہاں اجنبی سیاح پرانے عجائب گھر کی طرف گیا. عام طور پہ ظاہر کا مطلب بنے گا جاتا ہے یا جانے والا ہے یا جا رہا ہے. یہ ترجمہ کرتے ہیں ذاہب کا. یہ ہے اسم لیکن اس کے اندر بھی فعل کا معنی پایا جا رہا ہے.
ہے اسم ہے ذاہبن، کیونکہ اگر تنوین آ رہی ہے تو یہ فعل نہیں ہو سکتا، فعل پہ کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، دو پیش دو زبر دو زیر، یہ پکی اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت ہے۔ لیکن بعض اسم ایسے ہیں جس میں فعل کا مفہوم پایا جاتا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ذاہبن جا رہا ہے یا جاتا ہے، الی المتحف القدیمی پرانے میوزیم کی طرف۔ جی آگے چلیے گا، 23 کریں۔ اچھا ٹائم ہو گیا، ابھی کل کریں گے انشاءاللہ، کل کلاس ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، کل انشاءاللہ کلاس ہوگی تو ہم اس کو ایکسرسائز مکمل کریں گے۔ لیکن جیسے میں نے گروپ میں بھی ڈالا ہے کہ بھائی یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ تھوڑی ٹف ایکسرسائز ہے، یہ آپ خود کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو نہیں ہوگا، اور کلاس میں ہی کریں گے، اور جیسے آپ کرتے ہیں اس میں غلطی ہوتی ہے، ریکٹیفیکیشن ہوتی ہے تو سیکھیں گے، جب تک کہ غلطی نہیں کریں گے تو ریکٹیفیکیشن نہیں ہوگی، ریکٹیفیکیشن ہوگی تو نہیں سیکھیں گے۔ اور میں نے 10 بستہ وہ گزارش کی تھی کہ بھائی ریکارڈنگ سے نہیں بات بنے گی، آپ اگر کہیں گے جی ہم ریکارڈنگ بعد میں سن لیں گے، بعض ساتھیوں نے کہا بھی جی ہم ریکارڈنگ سن رہے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ بھائی ریکارڈنگ سننے سے نہیں سیکھیں گے آپ، اگر ریکارڈنگ سننے سے سیکھ سکتے ہوتے تو پھر تو یوٹیوب کے بہت سے لیکچر ریکارڈڈ ہیں، اس لیے خدا کے لیے کوشش کریں کہ تھوڑا سا نا پارٹیسپیٹ ضرور کریں، اور کلاس میں آتے ہیں تو کل انشاءاللہ سبق ہوگا ہمارا صبح 5:30 بجے۔ جزاکم اللہ خیر، یہ السلام علیکم۔ آپ نے ایک بات کی تھی، سب اس کی ہارڈ کاپی کی وہ کیسے مل جائے گی؟ ہارڈ کاپی انشاءاللہ سے مدرسے ہمارے آج کل بند ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا، میں ڈاکٹر ہارون صاحب نے بھی، تو میں آج مدرسے جاؤں گا، دیکھتا ہوں اگر تو اویلیبل مدرسے موجود ہے پھر تو میں آپ کو میسج کر دوں گا اور میں بھجوا بھی دوں گا، اور اگر نہیں جی ہے تو پھر مجھے پھر یہ کہ میں ایک آدھا دن مجھے دیجیے گا، میں اردو بازار سے منگوا کر پھر آپ لوگوں کو اگلے ہفتے تک سب مل جائیں گی انشاءاللہ، اگلے منڈے سے پہلے کوشش کر کے آپ لوگوں کو مل جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو آج وہ کنفرم ہو جائے گی، اگر مدرسے میں جی تو پھر جی آج ہی مل جائے گی، اگر مدرسے میں نہیں ہے تو وہ پھر میں منگوا کے آپ لوگوں کو بھجوا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ جی جی جزاکم اللہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔